करने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे, 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक आज की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनका राब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से, ताहयात कायद PMLN के, और उनका राब्ता हुआ है JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब से। अब जो खबर जो बड़ी सामने आई है वो ये है कि इस राब्ते में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आसिफ अली जरदारी साहब ने पेश किया, या फिर उनको ये कन्विंस किया, या अपनी राय से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगाह किया। और क्या थी उनकी राय? वो राय ये थी कि आसिफ अली जरदारी के ख्याल में जो अभी तक खबरें आ रही हैं, उनको सेनेट और बाई इलेक्शंस दोनों में हिस्सा लेना चाहिए। अब अगर PDM सेनेट के इंतखाबात और बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेती है, तो जैसा मैं कल कह रही थी कि PDM अपनी मौत आप मर जाएगी, अगर मैं इस खबर की मानूं तो कहीं ना कहीं फिर हुकूमत का वो बयानिया सच साबित होगा जो कि कल ही फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। क्या कह रहे थे? याद आपको करा देती हूँ फौरी से, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड मरियम नवाज साहिबा ये तो सिर्फ शो पीस हैं, असल फैसले तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने कर रहे हैं। इस एक बड़ी खबर की अगर मैं मानूं तो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सियासत, जो नैरेटिव वो अपना अभी तक देते आए हैं लोगों को, और जो सियासत करते आए हैं, चाहे वो वोट को इज्जत दो का नारा हो, चाहे वो इदारों के सरबराहान के नाम लेने का हो, चाहे वो इंतखाबात के हवाले से बात हो, चाहे वो इस्तीफों के हवाले से बात हो, तो क्या अभी भी नवाज शरीफ साहब को इमरान खान को घर भेजने के लिए जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत है? बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि अगर PDM सेनेट के इंतखाबात में और बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेता है, तो PDM का वो नैरेटिव जो वो दे रहे हैं कि इस्तीफे उन्होंने लेने हैं इमरान खान साहब के, और उसकी उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है 31 जनवरी की, उस नैरेटिव का क्या बनेगा? PDM के मुस्तकबिल का क्या होगा? PDM की अपनी आइडेंटिटी का क्या बनेगा? बहुत से सवालात हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगी अपने मोतबर पैनलिस्ट से, जो कि धीरे धीरे किस्तों में तशरीफ ला रहे हैं मेरे पास। आज तीनों खुशकिस्मती है मेरी के लाहौर स्टूडियोज में ही मौजूद है। सबसे पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। बुलाया तो आज मैंने उनको इस नियत से था, जब सुबह इनका नाम नैरो डाउन किया, कि भाई आज जरा ऑपोजिशन से कुछ जरा हुकूमत के हवाले से अच्छा कथारसिस कराते हैं। लेकिन जब तक ये खबर सामने आई, मुझे क्या पता था कि इनसे अलग अवाम के हवाले से कथारसिस करना पड़ेगा। निसार चीमा साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत का इंतजार है, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हुकूमत चिल मोड में है, इस प्रोग्राम में भी हुकूमत चिल मोड में है। जैसे शौकत बसर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आपको रूबरू करा देंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, भाई इशू ये है कि अगर इस्तीफे देने हैं तो 31 दिसंबर तक आप इस्तीफे स्पीकर को भेज दे, वरना ये ड्रामेबाजी है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए, आप ये ड्रामेबाजी कब बंद कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस्तीफे हमने देने हैं, वक्त का तयन हमने करना है। ये शाह महमूद कुरैशी मान न मान मैं तेरा मेहमान, भैया आप अपना काम करें। आप हमें वजारत खारजा के बारे में बताएं। आपकी अपने घर के अंदर जो आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, जो आपने ज्वाइन की थी हमें छोड़ने के बाद तीसरी चौथी दफ़ा कोई नई जमात, उधर आपकी क्या हैसियत है? वहाँ से आपको कल के बच्चों से आपकी तजलील करवाई जाती है, कैबिनेट के अंदर बिठा के। आपको याद नहीं है कौन कौन ये कभी वाडा साहब और कभी दूसरे इनके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, और इन पे शक का इजहार किया जाता है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ हैं और ये इमरान खान को हटा के खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये हमें मशवरे ना दें। देखिए बिनिश, हमने फैसला करना है, PDM की क़यादत पे फैसला करना है, सर जो करना है। नहीं जो करना ना सर, ऐसे नहीं। आपने पूरे PDM के जलसे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये PDM बनाई। जब मैं उनसे गिलगित बल्तिस्तान में इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा बीनश आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने तरले मिन्नतें करके एक एक बंदे के पास गए, मैंने PDM बनाई। नहीं तो सर फैसला क्या निकला? आप हमें फैसले नहीं बता रहे, इस्तीफे देने हैं नहीं देने, आपने सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेना है, बाय इलेक्शंस करने
کرنے ہیں. میری بات سن لیں. اگر ہم پہلے کوئی بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے یہ جی سینٹ کے الیکشن کو سیبوتاج کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن خراب ہوں. اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دیں گے ہی نہیں جی. مطلب دونوں طرح اب وہ ہیں اس وقت بالکل ڈیسپریٹ, اور وہ پینک ہیں. حکومت بکھلائی ہوئی ہے. ہم نے سیاسی قیادت نے فیصلے کرنے ہیں. پی ڈی ایم کے فیصلے متفقہ طور پہ ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو کبھی اپنے فیصلوں سے ہٹی ہے جو مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اور الائنسز کے, اور نہ کبھی ہٹے. سینٹ اور بائی الیکشنز میں حصہ لینا اپنے پچھلے فیصلے سے ہٹنا نہیں ہے تو اور کیا ہے سر؟ آج کی تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے نا اس خبر کے بعد. ابھی تو نہ ہم نے بنش نہ تو ابھی ہم نے پی ڈی ایم نے کسی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, اور نہ ابھی پی ڈی ایم نے کسی الیکشن میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے. حصہ لینا چاہیے. اس طرح کی ریزرویشن, اس طرح کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا گیا نا. جب تک ہم استعفے نہیں دیں گے اس وقت تک حصہ لینا یا نہ لینا اس کے اوپر کوئی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک طریقہ کار کیا ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہے جو ایک پروسیس ہے اسے اڈاپٹ کیا ہے. حکومت کو ہم نے اوپن گراؤنڈ اور فیلڈ نہیں دی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ بالکل ہوتا ہے جی, ان کا تو کافی عرصے سے. آصف علی زرداری صاحب نے پوائنٹ آف ویو, ٹھیک ہے فیصلہ نہیں ہوا, لیکن یہ پوائنٹ آف ویو آصف علی زرداری نے سامنے رکھا کہ ہمیں سینٹ اور بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے. ایک بات رکھی ہے سامنے, دیکھیں اور دیکھیں ابھی میری بات سنیں. ابھی نہیں کہتے نا ایک زرداری سب پر بھاری. نہیں میری ایک بات سننے پہلے. ابھی بالکل نا یہ جو قیاس سرائیوں کے اوپر آپ خبریں نہ بنائیں. ہماری خبریں آئیں گی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آئیں گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بنوایا ہے چیئرمین بلاول بھٹو نے بڑی کوشش کے بعد. ہم اسے آگے بڑھائیں گے اور اس کے ذریعے پاکستان کے اندر چارٹر آف پاکستان میں عمل درآمد ہوگا. آپ بالکل نہ کریں. ہمیں یہ جو حکومتی کوئی لوگ ہیں یا حکومتی آشیرواد والے صحافی ہیں وہ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی باتیں پر آپ سمجھتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ بڑی سٹرونگ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ. اس لیے آپ بالکل نہ رکھیں. جو فیصلہ زرداری صاحب کر لیتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ابھی تک ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہیں زرداری صاحب کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو پیپلز پارٹی کی اجتماعی دانش اور رائے کے خلاف ہوگا. چلے دیکھ لیتے ہیں. نثار چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. چیمہ صاحب سیدھا سوال, رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے جتنے بھی استعفے ہیں بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہیں, اور میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے محفوظ ہاتھوں میں ہیں کہ جو ابھی تک اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہے ہیں. کیا اس لاہور کی ٹھنڈ میں وہ استعفے اگر باہر نکلیں گے تو ان کو کوئی ہوا لگ جائے گی؟ اگر تپڑ نہیں تھا استعفے دینے کا تو پھر آپ لوگوں نے بات کیوں نکالی کہ ہم استعفے؟ آج بھی مریم بی بی کہہ رہی تھی 400-500 استعفے آ گئے تو عمران خان صاحب آپ کا وزیر اعظم رہنے کا جواز نہیں رہے گا. یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے, لیکن استعفے آپ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں. اس بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ نون لیگ کی سیاست کیا ہے سر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کی سیاست بھی بالکل بڑی ماشاءاللہ روشن ہے, پی ڈی ایم کا مستقبل بھی بڑا روشن ہے, اور قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے, اور آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارا پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ کا اصل مقصد جو ہے, اصل ہدف جو ہے, ٹارگٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی حکومت جو ہے جو عذاب کی شکل میں اس قوم پہ مسلط کر دی گئی ہے, اس سے نجات حاصل کرنی ہے. اب اس نجات حاصل کرنے والا جو ٹارگٹ ہے اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی دو آرا نہیں ہے. اس کے بارے میں پوری قوم یکسو ہے, پوری پی ڈی ایم یکسو ہے اور یک زبان ہے کہ اس عذاب سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنا ہی بہتر ہے اس ملک اور قوم کے حق میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کئی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں, کئی مختلف لائے عمل ہو سکتے ہیں, مختلف قسم کی حکمت عملی ہو سکتی ہے. اس حکمت عملی کے حوالے سے پارٹیوں کے درمیان بھی ایک آنیسٹ ڈیفرنس اوپینین ہو سکتا ہے, پارٹیوں کے اندر بھی ایک دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور اس کی گنجائش ہوتی ہے. استعفے جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے جو کئی آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن ہے, اور یہ بڑا افیکٹو آپشن ہے. ہم اس پہ بالکل غور کر رہے ہیں. ہماری جو پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں متفقہ طور پر کسی اسٹریٹجی پہ اتفاق کریں گی انشاءاللہ, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا. اگر استعفے جمع کروانے فیصلہ ہو چکا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے ارکان اسمبلی جو ہیں ایم پی اے یا ایم این اے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے پاس استعفے جمع کروا دیں. پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ ہم ریسپیکٹو اسپیکرز آف دی اسمبلیز
پوٹینشیل یا نیشنل اسمبلی ان کے پاس یہ استعفے کب جمع کروائیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 31 دسمبر تک استعفے آنے چاہیے نا, اور 31 دسمبر تک استعفے ایز پر گورنمنٹ اسپیکر کے پاس آنے چاہیے. نہیں, کس کے پاس آنے چاہیے؟ یہ حکومت کہہ رہی ہے نا, یہ حکومت کا کام ہے فیصلہ کرنا. حکومت نے ٹائم ٹیبل ہمارا طے کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے استعفے کب لینے ہیں, کب جمع کروانے ہیں, جلسہ فلاں کب کرنا ہے, فلاں کب کرنا ہے. یہ تو ہمارا پی ڈی ایم کا کام ہے. دیکھیں استعفے جو ہے یہ ہم نے فیصلہ کیا, پی ڈی ایم کی قیادت نے مل کر فیصلہ کیا کہ 31 دسمبر تک ساری پارٹیوں کے ایم این اے ایم پی اپنی پارٹی لیڈرشپ کے پاس استعفے جمع کروا دیں تو ہو جائیں گے. اس کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ یہ استعفے جو ہیں متعلقہ قائدین کے پاس استعفے چلے گئے تو وہ تو بڑے محفوظ ہو گئے. نہیں, جب چلے گئے یہ کریں گے یہ کہ اگر پارٹی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے مل کر فیصلہ کرے گی کہ یہ ریسپیکٹیو اسپیکرز کے پاس جمع کروا دیں گے, بس دیٹس آل. نہیں, آپ کو یہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آج بھی وہ کہتے ہیں نا کالنگ دی شاٹس والا جو پورا معاملہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. ایک زرداری سب پر بھاری کہا کرتے تھے, جس طریقے سے آج یہ خبر آئی ہے سامنے, یہ بھی ڈینائی نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے رابطے ہوتے رہتے ہیں, یہ کہہ رہے انہوں نے سجیشن دی, یہ ایک پوائنٹ آف ویو دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس بارے میں بات ہوئی, آپ نے کہا بالکل. کیا آج بھی عمران سرکار کو گرانے کے لیے نواز شریف کو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے سر؟ بالکل, کیوں نہیں ہے. سارے اتفاق ہے, پوری قوم کا اس میں اتفاق ہے, صرف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف میں نہیں, پوری قوم میں اتفاق ہے کہ یہ عذاب جو مسلط کر دیا گیا اس قوم پہ پی ٹی حکومت کی شکل میں, جس نے 2.5 سال میں عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے, اس عذاب سے جتنی جلدی نجات حاصل اتنی بہتر ہے. اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے جی. اس میں اتفاق صرف میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب میں نہیں ہے. جس طرح میں نے گزارش کی, پوری قوم میں اتفاق ہے اس میں, اور آپس میں سارے قائدین کے رابطے ہوتے رہتے ہیں. اور بالکل یہ معمول استعفوں کی بات آپ بار بار دیکھیں. 29 دسمبر کو ہماری سی سی کی میٹنگ چیئرمین صاحب نے کال کی ہے کراچی میں, اور 29 دسمبر کو, ٹھیک ہے, کراچی میں ہماری میٹنگ ہے سی سی کی, اور یہ ہمارا تھا کہ ہم اس میں فیصلہ کریں گے. فیصلے استعفے 31 تک جمع ہوں گے. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ انہیں مناسب وقت پہ استعمال کریں گے. اس مناسب وقت کا فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی, نہ کہ شاہ محمود قریشی, شیخ رشید یا عمران خان. عمران خان تو فیصلہ کریں اپنی پرفارمنس کا, اپنے وزیروں کی ادلا بدلی کا, اپنی ٹیم کو روز بدلنے کا. ہمارے فیصلے نہ وہ کریں. آپ کو نیلے پہ دہلا جو سکسر لگا رہے ہیں نا, اس سے پی ڈی ایم بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. شوکت بسر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, میں 2.5 سال میں کچھ نہیں کر سکا, مجھے کام کرنا نہیں آتا. میں آپ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں. اپوزیشن کو انہوں نے بیک فٹ پہ کر دیا. جتنی جلدی آپ اس ریالٹی چیک کو مانیں گے اتنا بہتر ہے. شوکت بسر صاحب السلام علیکم, خوش آمدید سر. ڈسکشن تو آپ نے سن لی ہے, مجھے پتا آپ ان کے اوپر ضرور اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین دیں گے, لیکن میرے سوال کا پہلے جواب وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کانفیڈنس بلا کا ہے, سب لوگ آپ کے ساتھ بھی دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن سر کوئی تو جمہوری پردہ آپ بھی رہنے دے. کانفیڈنس پہ بندہ اتنا کیا اچھل رہا ہے کہ آپ نے تو تمام جمہوری پردے ختم کر دیے. آپ تو سیدھا سپریم کورٹ چلے گئے شو آف ہینڈز کے لیے, سینٹ کے انتخابات کے لیے. یعنی کہ جو چیز پارلیمان نے کرنی ہے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی, وہ آپ نے بالکل آجو لگ رہا ہے کہ اس کا جو حق تھا پارلیمنٹ کا وہ آپ نے سرنڈر کر دیا. بینش آپ کا اہم سوال ہے, لیکن میں پہلے ان دونوں بھائیوں مجھے پتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک دم سیریس. میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوتا تھا کہ یہ بیچارے اپنے مسائل کے مارے ہوئے ہیں. ان کے اپنے کوئی این آر او لینا چاہتا ہے, کوئی کیسز ختم کروانا چاہتا ہے, کوئی باہر جانا چاہتا ہے. یہ جتنا بھی یہ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا تھا, اور یہ اس وقت میری باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی. آج یہ دونوں میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ بہت اپنی پارٹی میں اچھی پوزیشن ہے ان کی. تو ان کو کیا پتا, میں نے زرداری صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ سجی دکھا کے کبھی مارنے والے ہیں. اور یہ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ رات قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو سن لیں جو انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کی ہے. ان کا کون سا دھرنا کے تو ہم ویسے ہی خلاف رہے ہیں. کوئی سنیں کوئی دھرنا, کوئی لانگ مارچ, کوئی استعفے نہ آ رہے ہیں نہ ہونے ہیں. جہاں تک آپ استعفوں کی بات کرتی ہیں, میں آپ کو اندر کی خبر بتا دیتا ہوں. میرے جس طرح آپ لوگوں کے ذرائع ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دونوں پارٹی قیادتوں نے یہ کہا ہے استعفے تو دیں, ہماری یہ تو عزت رکھیں, ہم کہیں نہیں دینے لگے اسپیکر کو جا کے. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا دونوں پارٹیوں میں. انہوں نے کہا میں قیادت نے خود کہا ہے یہ بات. ایسے نہیں چیما صاحب, ایسے آج نام لے مجھے بات کر رہے ہیں نا پلیز. آپ میں ہوں ساری خبریں میں نہیں, کوئی صحافی بھی تو سننا, وہ بھی چیک کرنا کنے نے کیا ہے. اچھا, تو اس لیے
سوائے یہ صرف اور صرف جو اپوزیشن ہے یہ اپنا وہ کہتے ہیں نا لطیفے سنانے کے لیے بڑا شور تھا، لاہور جلسہ ہونا ہے، اس کا بھی آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ 11 پارٹیاں تھیں، 30 سال کا اقتدار تھا، اور اینڈ آف دی ڈے ہوا کیا؟ ڈور ٹو ڈور گئی مریم بی بی، یہاں پہ کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیا گیا، اور حاصل کیا ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اب میں اس پہ مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتا کہ لاہور میں جہاں پہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم، 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ، اصل میں ان کی ساری ہوا ہونا تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، رہی صحیح ان کی عزت اپوزیشن کی اس جلسے نے ختم کر دی۔ اور آج آپ یہ دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ہماری کلفیاں جم گئی ہیں، دیکھیں جو انقلاب ہوتے ہیں جو لوگ فالو کرتے ہیں نہ وہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو کن کے لیے ذلیل و رسوا اچھا کریں؟ اپنے انقلاب کا تھوڑی دیر بریک تو لگا لیں، کیونکہ مجھے ایک بریک لینا ہے، میرے شو کے اندر بریک بہت ضروری ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، تینوں پینلسٹ یہاں پر موجود ہے، گفتگو کو یہیں سے ریزیوم کریں گے۔ میرے سوال کا جواب ابھی پی ٹی آئی نے نہیں دیا، واپس آ کے پی ٹی آئی سے اس سوال کا جواب لیں گے۔ ول بی بیک ان اے بٹ۔ بریک کے بعد جی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، آپ کا کتھارسس ہو چکا، آپ کی سکون آ گیا، آپ لوگوں نے اپنی اپوزیشن کے اوپر کامنٹ کر لیا، لیکن سر مجھے حکومت یہ تو جواب دے دیجئے کہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر سے سلوک کیا گیا ہے، جس طرح سے اس کی بالادستی کو سرنڈر کیا گیا ہے، اتنا بھی کیا کانفیڈنس جو سر چڑھ کر بول رہا ہے؟ کچھ تو آپ نے لاج عزت رکھنی تھی پارلیمنٹ کی۔ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن جب آپ نے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ہم نے جب یہ بات کہی تھی نا تو سب سے پہلے میرے خیال میں اس کو اپوزیشن کو بائے کرنا چاہیے تھا۔ اپوزیشن، یہ وہ اپوزیشن آپ کو یاد ہوگا، زیادہ دور ہم نہیں جاتے ہیں، آپ چیئرمین سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، اس کے اوپر کیا کیا نہیں کہا گیا، لوگوں کو خرید و فروخت ہوئی۔ یہ آپ کو پتہ ہے خود میاں نواز شریف صاحب ایک بار یہ چاہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ اور شو آف ہینڈ ہو۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں جی نہیں، قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہم نہیں ہونے دیں گے۔ گزارش یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت، لوٹ مار، ہارس ٹریڈنگ جو ان کا ترا امتیاز رہا ہے لوگوں کو خریدنا، اور یہ وہی تحریک انصاف ہے جو آج تو سپریم کورٹ میں گئی ہے۔ وہ کون سی تحریک انصاف ہے؟ پہلی بار 20 ایم پی ایز کو صرف اس بات پہ نکال دیا گیا کہ انہوں نے ووٹ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف دیا اور اپنی قیمت لگوائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے سپریم کورٹ میں جانا ہمارے لیے، لیکن پھر کیا کریں جب وہاں پہ ہماری میجورٹی نہیں ہے، وہاں پہ یہ لوگ دوبارہ سے ایک کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ بھائی اگر ہم ووٹ کو عزت دلوانے جا رہے ہیں تو آپ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے؟ آپ سنیں میں بتاتا ہوں، سر پارلیمان کے تھرو بھی ہو سکتا ہے میں نا، بتاتا ہوں نا، آپ ایسے کریں، دو بیٹھے ہیں نا، ایسے کریں، دو بیٹھے ہیں نا، ان کو کہیں کہ یہ حامی بھریں اپنی اپنی جماعتوں کے قیادت کے بہاف پہ کہ ہم لوگ ووٹ ڈالیں گے اس کو، ہم آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ بات یہ نہیں ہے دینیش، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا بات ہے کریں سر، پارلیمنٹیرینز ہیں، دو پارٹیز، میں کہہ رہا ہوں دونوں پارٹیاں ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہیں، ووٹ لے کر آئی ہیں۔ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے، سوائے کرپشن لوٹ مار کے این آر او دینے کے علاوہ آئیے ہمارے پاس ریفارمز پہ آئیے، الیکشن ریفارمز میں آئیں، جوڈیشل ریفارمز میں آئیں، آپ مہنگائی پہ آئیں، بے روزگاری پہ آئیں، فارن پالیسی پہ آئیں، جس ابھی سب سے امپورٹنٹ بات تو ابھی یہ قانون سازی ہے نا، آ جائیں، یہی نعرے مارتے تھے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور یہ دونوں بھائی کہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے، اور مانگ کیا رہے ہیں ہم لوگ کہ آئیے بھائی، آپ ہی وہ مگرمچھ کے آنسر ہوتے تھے، آپ نے وہ نظام کو گندا کیا ہوا تھا، اس نظام کو آئے مل کے اچھا کر لیں۔ بیرسٹر صاحب ایک بات تو ویسے ان کی ٹھیک ہے، بے شک حکومت کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن مل کر ہی پارلیمان بنتی ہے نا۔ انہوں نے خیال نہیں کیا، آپ ہی تھوڑا خیال کر لیتے کہ صرف اپنی پارٹی بچانی ہے، اپنی سندھ حکومت بچانی ہے، اپنے ووٹ بینک کو طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور وہ کارڈ جو زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے کلوز ٹو دی چیسٹ رکھے ہوئے ان کو دھیرے دھیرے شو کرنا ہے کہ کچھ جمہوریت کے لیے بھی واقعی کرنا ہے، بیٹھ کر ان کے ساتھ قانون سازی کرتے ہیں۔ کیوں بیٹھے ان کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہ طے کریں کہ یہ 2.5-3 سال جو ضائع ہوئے ہیں بقول عمران خان کے، ضائع ہو گئے، انہیں کام ہی نہیں سمجھ آیا، وہ اپوزیشن نے کیے ہیں یا حکومت نے؟ کیا چیمہ صاحب نے اور میں نے وزارتیں چلانی تھی اور کیبنٹ چلانی تھی اور لوگوں کے کام کرنے تھے؟ کیا ہم 100 دن کا پلان لے کے آئے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا، کرپشن ختم ہوگی، قرضہ نہیں لوں گا؟ یہ ہمارا تو نہیں تھا بھائی، اپوزیشن کی سیاست ہے، اپوزیشن کب استعفے دے گی، کب پارلیمنٹ چھوڑے گی، ہم پہ چھوڑ دیں۔ اس سے نہ تو لوگوں کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، نہ اس سے لوگوں کے روزگار میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، نہ یہ جو غربت بڑھی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ موضوع تو یہ ہونا چاہیے
کہ ایک وزیر اعظم جس کی اوقات کچھ نہیں، اس نے صرف کام اتنا کیا کہ پٹواریوں کو ساتھ میں لا کے اپنا غیر قانونی گھر قانونی کیا، جو کہ اس کے اساسوں سے میل نہیں کھاتا، اس کی کمائی سے میل نہیں کھاتا، اس کی اے ٹی ایم مشینوں نے حرام کی کمائی سے اسے ایک گھر بنا کے دیا جسے اس نے وزیر اعظم بن کے ریگولر کیا، اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور وہ بڑا کھل کے بے شرمی کی حد تک کہتا ہے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ بھئی تم ہوتے کون ہو این آر او دینے والے؟ این آر او دے سکتی ہیں تو عدالتیں، اور کیا تم عدالتوں سے سپیریئر ہو کہ تم این آر او دیں گے؟ اس لیے چھوڑ دیں اسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3.25 سال ضائع ہوئے، کوئی منسٹر کل نہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ منسٹری بیسٹ رہی ہے، اس کی یہ پرفارمنس ہے۔ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ 2.25 سال کے بعد اب ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا، 2.25 سال بھی کچھ نہ کیا تو ہمارے لوگ منہ کالے کر دیں گے۔ بڑے لائٹلی آنسٹ تو ہیں، انہوں نے آ کے بتا دیا۔ ارے بھائی آنسٹ کون ہے؟ آپ آنسٹ کسے کہتے ہیں؟ میری بات سنیں، آپ لوگوں کی طرف نہیں ہے کہ چھپ چھپ کر اپنے کارڈز کھیلتے ہیں، آپ کس نے کہہ دیا ہم چھپ چھپ کے؟ ہم جو کارڈ کھیلیں گے بڑا اوپن کھیلیں گے، لیکن ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں عمران خان کی طرح کہ پہلے استعفے دے دیں، پھر تھوکا چاٹے، پھر معافی مانگے۔ استعفے اس وقت دیں گے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جب پتہ چلے گا استعفے کی۔ آپ نے اچھا آپ نے نا ہماری آخری بات کو بنش کو پہلے پکڑ لیا، استعفے تو آخری بات ہے، ابھی تو ہم آج بھی تحریک کے اندر ہیں۔ آخری بات تھی، اس کی اناؤنسمنٹ سب سے پہلے کیوں کری؟ نہیں، اس کی اناؤنسمنٹ سب سے پہلے کیوں ایسا ہی ہوتا ہے، آخری بات کی اناؤنسمنٹ پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انقریب قیامت آئے گی، 1400 سال سے قرآن پڑھی، انقریب کب ہے؟ یہ چھوڑ دیں آپ، اناؤنسمنٹ آخری پہلے ہوتی ہے، طریقہ کار چلنے دیں۔ ہمارے پاس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جیسا دانش مند اور مدبر فضل الرحمان جیسا اور میاں نواز شریف جیسا سینئر پولیٹیشین ہے، یہ قیادتیں مل کے فیصلہ کریں گی۔ آپ فکر مند نہ ہوں، شاہ محمود قریشی اپوزیشن کی فکر نہ کریں، اپنی پوزیشن کی فکر۔ آپ پروگرام کریں نا بنش کہ 3.25 سال کے اندر آج بدترین تاریخی مہنگائی ہے، آج بدترین تاریخی غربت ہے، بدترین نہیں بھائی، آج ہم آپ کے بارے میں بھی کچھ بات کر رہے ہیں نا، ہمارے بارے میں یہ ہے، آپ بے فکر ہیں، آج تو آپ سے پوچھیں گے نا، میری بات سنیں، ہم عوام کی، آپ کی، میڈیا کی اور تمام اداروں کی توقعات پہ پورا اتریں گے، پاکستان کے آئین کو بالادست بنائیں گے، پارلیمان کو باوقار بنائیں گے، سلیکٹڈ ٹولے کو گھر بھیجیں گے، سلیکٹرز کو گھر بھیجیں گے۔ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، کارڈز کب کھیلنے یہ تو نہیں نہ بتا سکتے، سارا کچھ بتا دیا ہم کوئی اور ایک بات مجھے شوکت پسرہ کا جواب دے رہے عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر پھر کہ وہ اپنی غلطیوں کو ٹیلی ویژن پر آ کر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آخری بات مجھے شوکت پسرہ کا جواب دینا ہے، آخری سر کے بعد انہوں نے ابھی بات کی ہے زرداری صاحب کے بارے میں کہ وہ سجید خواہ کے کبھی آپ ایسے نہ کریں، زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں، سب کو پتا ہے، اپنی مثال اگر ذاتی بات کریں آخر تک ہم سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ ہیں، بعد میں یہ لوٹے ہو گئے، ذاتی بات نہ کریں، ذاتی کریں گے آپ نہ ذاتی کریں، آپ زرداری صاحب کے بارے میں سیاسی بات سیاسی بات آپ کی ذات ہی کچھ نہیں بچ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب، ان کا ویژن، ان کی برقیں، ان کی دھمکیاں، ان کا اپیرنٹلی سچ سے پردہ اٹھانا کدھر رہ گیا؟ آپ کو فالو کریں آصف علی زرداری صاحب کو۔ جواب تو سن لو نا، جواب تو سن لو۔ بینش ہم کوئی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتے، ویسے زرداری صاحب جب سجی دکھا کے کبھی مارا کرتے تھے تو اس وقت شوکت بسرہ صاحب ان کے ساتھی تھے، گانے بھی گاتے ہیں اور ان کے ایڈمائر۔ یہ جواب آپ کے سوال کا اندازہ کر لیں، نہیں ان کو سوال جو وہ میں اصل جو جواب آپ کو دیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کو دیکھیں، آپ تینوں کی آپس میں دوستی بھی بہت گزارش مجھے یہ فرمائیں کہ حکومت نے، پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کے تھرو ریفرنس بھجوا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، بالکل اندازہ کریں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا ان کو اجازت دے سکتی ہے؟ کیا یہ ہے کہ یہ جو آئین میں درج ہے، کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ اس میں آئین میں ترمیم کر دے؟ سپریم کورٹ کا بینش کام یہ ہے کہ آئین کی تشریح کرے، آئین میں ترمیم کرنا جو ہے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، وہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ کبھی یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ان کی وہی بات ہے، آج یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مجھے تجربہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم کہے گی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ،
हाय उस सूद पशेमा का पशेमा होना, कौम का बेड़ा गर्क करके आज अब कह रहे हैं जी हमें तजुर्बा नहीं था। 2.5 साल में कौम को तबाही के दहाने पे पहुंचा के मईशत समेत हर शोबे को तबाह करके आज कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। ये वो टीम है इमरान खान की क़यादत में जिसके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई विजन है, ना कोई ये तजुर्बा है, ना टीम आप है। जैसे ही है ना, जैसे पीडीएम के पास है इतनी देखिए, मतलब तगड़ी नहीं, हुकूमत गिराओ हमारी- के बावजूद हमने- आप लोग हमने- रैलीज कर रहे हैं, मेरे- मैदान में रैली निकाल मेरे- रहे हैं, कभी मेरे बहावलपुर गुजारिश- जाएंगे, कभी नहीं, सियालकोट जाएंगे, हमारी सिर्फ देखिए रैलीज और हुकूमत हमारी जो टीम थी उसने मुल्क को ये है कि एक पटरी पे चला के देखें जिस तरह ये कि मुल्क में तरक्की का पहिया आगे ये गामजन हुआ आपके सामने, जो डेवलपमेंट हुई, मेगा प्रोजेक्ट्स हुए, इनिशिएट हुए, कंप्लीट हुए उस दौर में। ये देखें बात यह है कि जीडीपी ग्रोथ 5.8 पे थी, अब क्या है इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक -0.4 पे है, -0.4 जी, ये द लोएस्ट लेवल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और ये है कि इन्फ्लेशन जो हमारे 4 पे थी अब 12 से ऊपर चली गई। बात यह है कि उन्होंने तो तबाह कर दिया है एक हंसते बसते चमल को, एक बिल्कुल ये कि तबाह करके रख दिया है। बात यह है कि दूसरी बात जो है कि कभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के संभाल लेते हैं, ये नहीं ऐलान करते हैं कि जी सेनेट के इलेक्शन फलां डेट को होंगे, फलां महीने में होंगे। भाई आप कौन है? ये तो काम इलेक्शन कमीशन का है। कभी स्पीकर के इख्तियार संभाल लेते हैं कि जी किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं होंगे, ये स्पीकर का काम है। देखें ये क्या नहीं, पहले मेरी बात सुन ले, क्या स्पीकर के पास इख्तियार है जो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है? मुझे ब्रेक लेना और ब्रेक से वापस आऊंगी ना शौकत बसरा साहब, मतलब पूरा मुल्क आपने क्या ठीक करना है। मतलब मैं तो सिर्फ आपसे ये दरखास्त ही कर सकती हूँ कि सर एक छोटा जगह कमते करा दो, लाहौर का कचरा तो कम से कम उठा दीजिए। कल मुझे प्राइम मिनिस्टर खुद आके बता रहे थे कि उन्होंने पूरे मुल्क को कचरा बना दिया उन्होंने। मैं और की वाडे को पूछा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बसरा साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, डिस्कशन को दोबारा रिज्यूम करेंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस ब्रेक के अंदर भी ये तीनों जो दोस्त हैं ना आपस में ऑन एयर तो अब मुख्तलिफ पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर इनकी जो बातचीत है वो बंद नहीं होती। मुझे नहीं पता कि इस माइक के थ्रू क्या ऑन एयर गया है, लेकिन एनीवेज शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान का आप लोगों ने क्या हाल सुधारना है? आपसे तो लाहौर नहीं संभल पा रहा। आपने गंद देखा है सर? इससे पहले इतना गंद कभी देखा था? सवाल किया ना कि आपने क्या किया है। देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो ये कमाल है कि उन्होंने अकेले ने, तरीके इंसाफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने पूरे पाकिस्तान का कचरा उठा दिया, पूरा कचरा। अच्छा आप देखें ना, देखें चोर की दाढ़ी में तिनका लेके पाला। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। अच्छा सही बात है, उनको प्लीज बात करने दें, बात करने दें। कचरा जो है एक ट्रक में डाल दिया है और बैठे हुए हैं सारे इकट्ठे हो गए। अब जहाँ तक बात आप कह रही थी, आप कह रहे हैं, देखिए बात ये है, मैं एक फिक्रा आगे जाऊंगा। दिनेश आप कह रही हैं ये दे रहे हैं जी इस्तीफे दे रहे हैं, हुकूमतें खत्म करनी है। अगर इस्तीफे देने हैं, हुकूमतें खत्म करनी है, ये इन्हें पूछे बाई इलेक्शन कौन लड़ने जा रहा है और ये सेनेट का इलेक्शन कौन लड़ने जा रहा है? इसलिए ये बेचारे जो ना इन पे तरस खाएं, ये मजलूम लोग हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है, जब आपके पास इखलाकी जवाब खत्म हो जाता है ना, क्योंकि जब आपके मुतल्लिक ये पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो जाए कि आप करप्ट भी हैं, बददियानत भी हैं, और खुद एक दूसरे को हम तो नहीं कहते। मैं जब पीपल्स पार्टी था, मुझे अभी तक याद है कि स्टेज पे नारा लगता होता था, बिलावल साहब खुद लगाते थे, चोर डाकू मोदी का यार। और इसी तरह वो ये भी कहते थे कि मोदी का अपना लाड़काना की गलियों में घसीटना है, पेट फाड़ना है, पटा डालना है। इसलिए ये सारे डाकू चोर जो कल आज देखे ना, बसरा साहब ये आपसे बेहतर चीजें कौन जानता है? पुरानी बात। अच्छा इसका मतलब है पॉलिटिकल नारे होते हैं, आपको भी पता है, हमारे से ज्यादा आप बेहतर जानते हैं सर। किसी को मोदी खान साहब क्या कहते थे शेख किसी रशीद को साहब के मोदी का बारे में? यार खान कहना साहब नहरा क्या होता बोलते थे है, काफिले के किसी बारे को में? कहना मैं पटा डाल दूंगा, मैं स्विट्जरलैंड से पैसे ले आऊंगा, मैं पेट फाड़ दूंगा, ये नारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात जहां तक नहीं सर, शहबाज शरीफ ने जाकर पर्सनली खुद माफी मांगी थी। खैर लेट्स नॉट गेट इनटू द हिस्ट्री ना, ये पॉलिटिकल नारे ऐसे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब आप आगे आते हैं कि गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इश्यूज हैं, मसाइल हैं, और हम नहीं कहते कि ये दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर जब भी मंगलवार दिन जो मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग, उनमें इश्यूज क्या लेते हैं? महंगाई, बेरोजगारी और मसाइल के हवाले से। आप ये देखें कि 70 साल और यही तीनों चीजें हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही। बात मुकम्मल कर रहे थे ना जी, कर लें। ताकि मैं ये दो ही काफी है, इनको आपने उनके साथ मिले। कर लें, अच्छा, कर लें। आप ये देखिए 70 साल कोई दुनिया का मुल्क में दिखा दें जहां पर आपकी एक बार भी हुकूमत ना आई हो, एक बार भी वजीर आज़म ना बने हो, कोई पार्टी दिखा दे, और वहां पर 70 साल ये दोनों पार्टियां, इन्होंने अमरियत रही या ये रहे, इन्होंने गंद किया, खुद अरबपति और खरबपति बन गए, कौम को मकरूज कर दिया। आज वो प्राइम मिनिस्टर है,
ابھی انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے ریگولائز کروا لیا. بھائی اگر کچھ غلط ہوا ہے تو آپ وہ جو حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے عدالتوں سے, جب آپ کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو وہاں چلے جائیں نا, جائیں وہاں جا کے چیلنج کر دیں وہ آرڈر, جائیں سپریم کورٹ میں. ان کو پتہ ہے وہ پرائم منسٹر ہے جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے صادق ربین ڈکلیئر کیا, اور ان کو کیا کہا, ان کو کہا کہ یہ ڈاکو ہے, یہ مافیا ہے, یہ چور ہے, سزائیں عدالتوں سے ہو رہی ہیں. اس لیے ڈونٹ کمپیئر پلیز, اس کے اوپر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. باقی رہ گی اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, ہمارے اندر بھی ہوں گے, لیکن میں یہ کہوں کہ ان سے مقابلہ, انہوں کا مقابلہ تو دنیا 'چ نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ یہ اندازہ کریں سر آپ کا مقابلہ ویسے ہی کسی سے نہیں ہو سکتا, پی ٹی آئی تو مقابلے سے بالکل باہر ہے, بہت اوپر کے لیول کی گیم ہے سر آپ لوگ. مقابلہ یہ ہے, یہ پی ڈی ایم بنا, آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھ لیا, کیا بڑھکے تھی مولا جٹ والی, ہم ختم کر دیں گے, ہم یہاں حکومت بنائیں گے, اور خود وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا تھا. چھوڑیں ان باتوں کو. بالکل بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. ویری امپورٹنٹ کوسچن, آپ کو وہ جواب دے کر جانا ہے, بیکاز اس کے بعد میں منڈے کو ملوں گی تمام ناظرین سے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج ایک پی ڈی ایم کے اندر بڑا ہم نے واضح چینج دیکھا, اور وہ یہ چینج تھا کہ مریم نواز صاحبہ خود چل کر کے مولانا صاحب کے پاس گئی. پی ڈی ایم کی obviously ایک ریلی تھی, اور بلاول صاحب آج مسنگ تھے. 27 تاریخ کو مریم بی بی کا ایز پر پلان ابھی تک تو یہی ہے کہ جی مریم صاحبہ جائیں گی لاڑکانہ, لیکن وہاں پر مولانا صاحب مسنگ ہوں گے. سو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کوئی مطلب نہیں جی, ہمیں امید ہے مولانا صاحب آئیں گے, ہم نے دعوت دی ہے. بہرحال وہ ہر قائد اگر خود نہیں آتا تو اس کا چلے میں بتا دیتی ہوں, وہ نہیں آئیں گے, وہ نہیں آئیں گے, باقی آ پی ڈی ایم تبادے. نہیں اس پہ نہیں. دیکھیں آپ ایک جلسے سے, ہمارے اتنے مشترکہ جلسے ہوئے ہیں, کسی ایک میں کوئی آنے سے آپ نے ایک دفعہ دیکھیں نا, ایک دفعہ تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد کروا کے جی بی ہمیں دے دیا تھا. اب اتنا شک نہ کریں ہم لوگوں پہ, اب خدا کے لیے ہماری کتنا ان کے کہنے پہ آپ نے کرنا ہے, چھوڑ دیں گے بات. اور دوسری بات, یہ جو عادت ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کے مقدر میں کوئی 0 میٹر چیز نہیں ہے. ان کا وزیر داخلہ 17ویں دفعہ وزیر بنا ہے, ان کا وزیر خارجہ ہر حکومت کا وزیر ہے, ان کا وزیر خزانہ ہر حکومت کا وزیر ہے, ان کا وزیر توانائی ہر حکومت کا وزیر ہے, پانی بجلی والا, ان کے وزیر خزانہ ہر حکومت, ان کی ساری وزیر پیٹرولیم, وزیر ہوا بازی, یار ہر حکومت میں 6-7 دفعہ وزیر رہنے والے وہ نئے نکور بنتے ہیں. وہ اپنے آپ کو 0 میٹر کہتے ہیں. بھئی آپ کے مقدر میں 0 میٹر چیزیں نہیں ہیں, آپ کو استعمال شدہ چیزیں ملتی ہیں, یہ آپ کا مقدر ہے, اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ نہ کہا کریں 70 سال سے ان کی حکومتیں ہیں, ہم نئے آئے ہیں. کون سا آپ کے پاس بندہ نئے ہیں؟ سارے بندے آپ نے, بالکل بسرا صاحب کو میں کہتا ہوں سچ بولا ہے کہ پورے پاکستان کا کچرا انہوں نے اٹھایا, جمع کیا پی ٹی آئی کے اندر. کراچی کا سارا کچرا سیاسی, سارا کچرا اٹھا کے سمیت انہوں نے اٹھا کے اکٹھا کر لیا. وہ کچرا چاہے آباد کا, چاہے کراچی کا, چاہے اکٹھا کر لیا. بتا دیے پھر بھی اپوزیشن کا برا وقت ٹلا نہیں ہے, آپ لوگ کا برا وقت ٹلنے کا نام نہیں لے رہا. نثار چیمہ صاحب, مشکلات نہیں ختم ہو رہی. استعفے نکالے سر آرام نال ابھی منظور کر منظور کرواتے ہیں ان کے استعفے. استعفے جب سسٹم ختم ہو جائے, منظور اب اتنے نہیں کر رہے. جب سسٹم منظور چیلنج سسٹم ختم ہونا ہے, جب استعفے منظور ہونے ہیں, اس سسٹم کی بساط لپیٹی جانی ہے, ہماری حکومت آنی ہے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ ہونا ہے. دیکھیں بات, ہاں بات دیکھیں, مطلب اس کو ایکسپلین کریں. نہیں, گزارش یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, نہیں, حکومت کو گھر بھیجنا ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے سسٹم کی جو بساط لپٹی جانی ہے, پی ٹی آئی حکومت کا بدترین سسٹم. دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ جج کون ہے اس ملک کے عوام ہیں. آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھیں, کسی آدمی سے پوچھے, یہ بیچارہ جو سامنے بیٹھا ہے اس سے پوچھے, باقی کسی پوچھے, اپنے دفتر پہ یار پی ٹی اے والا کلچر کبھی تو چھوڑ دیا. سر میں بتائیں نا, دیکھیں اچھا سن لیں. بات یہ ہے کہ آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھیں, میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10 افراد سے پوچھیں گے آپ, ان میں سے 9 افراد یہ کہیں گے کہ یہ عذاب جو ہے پی ٹی اے حکومت کا, اس سے جتنی جلدی نجات حاصل اتنا ہی بہتر ہے. قوم جو ہے, قوم کا جینا, قوم کو انہوں نے مار دیا ہے, قوم کو انہوں نے مار دیا ہے, ڈبو دیا ہے, قوم کو تباہ حال کر دیا ہے, قوم کا جینا مشکل ہو گیا ہے. کس سے پوچھیں تو صحیح,
घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। बसरा साहब का भी ओ लेकिन मां पीछे मर देखें गई, ये सर। भी तो आप confident लग रहे हैं सर। आज भी इमरान खान साहब इस्लामाबाद में जो है पासिंग आउट पर खड़े होकर के ललकार रहे थे आप लोग। पूरी कौम इनके बने हीरो, बने पूरी कौम इनके बने शहीद। मजालिम की, इनके नायली और बद इंतजामी की साहब भुगत रही है। इनका जाना कुछ नहीं है, हुकूमत All right, बदलनी है, guys. इन्होंने भाई साहब आ जाना। इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भाई साहब आ जाना। इंशाल्लाह फ्रेश शो ले ये तो हर हुकूमत के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। जा रहे हैं तो